मेरी बेटी पैदा हुई तो मेरे जालिम शौहर ने नफरत में आकर उसे घर के सहन में दफन कर दिया और मुझे ज़बरदस्ती परदेस ले आया। मैं उस वक़्त बहुत चीखी और उसे मना करने की भरपूर कोशिश की, मगर शौहर ने मुझे बहुत मारा और कहा, अगर और शोर करोगी तो तुम्हें भी इसके साथ दफन कर दूंगा। मैं मजबूर होकर बेटी को अल्लाह के हवाले कराई। परदेस में रहते हुए मैं हर वक़्त अल्लाह ताला से बेटी की हिफाजत की दुआ करती रही और हर पल उसी की याद में आंसू बहाती रही। 10 साल बाद जब हम वापस आए तो मैं भागकर उसी जगह पहुंची जहां बेटी को दफन कर दिया गया था, मगर वो मंजर देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि उस जगह पर तो कराची की तंग गली में बना वो छोटा सा घर था। दीवारों पर छूने की सफ़ेदी थी, दरवाजे लकड़ी के पुराने मगर मजबूत थे। मैं सीमा उसी घर की बेटी थी। मेरी शादी बहुत कम उम्र में तय कर दी गई थी। अब्बा ने कहा, बेटी तेरा रिश्ता अच्छे घर में हो रहा है, दामाद हमारी बिरादरी का है, मजबूत ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। मेरा दिल धड़क रहा था, मगर अंदर ही अंदर एक अजीब सी खुशी भी थी। हर लड़की की तरह मैं भी ख्वाब बुन रही थी। नया घर, नया रिश्ता, नया सफ़र। मेरे होने वाले शौहर का नाम खालिद महमूद था। लोग कहते थे कि वो सख्त मिजाज इंसान है, कुछ कहने वाले तो उसे जालिम तक कह देते, लेकिन मैंने कभी अपने अब्बा के फैसले पर शक नहीं किया। निकाह के दिन मेरे घर में हलचल थी। मेरी सहेलियां मुझे तसल्ली दे रही थीं और अम्मा बार बार मेरी नज़र उतार रही थीं। सबकी ज़बान पर एक ही बात थी कि मुझे बहुत अच्छा शौहर मिला है। रुखसती की रात जब मैं नए घर पहुंची तो पहली दफ़ा खालिद से खुलकर बातें हुईं। उसने सख्त आवाज़ में कहा, देखो सीमा, अगर गलती करोगी तो बर्दाश्त नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुम शरीफ औरत की तरह रहोगी तो मैं तुम्हें अपनी रानी बना दूँगा। उसकी बात सुनकर मुझे ज़रा भी खौफ नहीं हुआ। उल्टा मैंने सोचा, हर घर के अपने उसूल होते हैं और अगर मैं समझदारी से चलूँगी तो सब ठीक रहेगा। खालिद ख़ानदान का बड़ा बेटा था, सारे फैसले वही करता और उसी के हाथ में घर की इज्जत थी। यही वजह थी कि लोग उसे सख्त कहते, लेकिन शुरुआती दिनों में उसने मेरा इतना ख्याल रखा कि मुझे यकीन होने लगा लोग शायद गलत सोचते हैं। वो मुझे अच्छे कपड़े दिलवाता, मेरी पसंद नापसंद पूछता, मेरी इज्जत करता। बाहर की दुनिया उसे डरावना कहती थी, मगर घर के अंदर वो मेरे लिए परवाह करने वाला शौहर था। कुछ ही महीने गुजरे कि खुशखबरी मिली, मैं माँ बनने वाली थी। मेरी दुनिया बदल गई। मेरा दिल धड़कने लगा, आंखों में ख्वाबों की चमक थी। जब मैंने ये बात खालिद को बताई तो उसने बस इतना कहा, अगर बेटा हुआ तो अच्छा है, लेकिन बेटी हुई तो भी कोई मसला नहीं, बस वो खूबसूरत होनी चाहिए, गुड़िया जैसी, वरना लोग हंसेंगे। उसकी बात सुनकर मेरा दिल कांप गया। मुझे लगा वो बेटी को भी एक शर्त के साथ कबूल करेगा, खूबसूरती की शर्त। मेरी सास ने फ़ौरन कहा, माँ खूबसूरत, बाप खूबसूरत, तो औलाद भी लाजमी हुसैन होगी। लेकिन उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैंने सोचा, अगर मेरी बेटी आम सी हुई तो, अगर उसकी शक्ल व सूरत उनके मयार पर पूरी न उतरी तो क्या उसकी ज़िंदगी तानों और मजाक का शिकार होगी। घर का माहौल भी ऐसा था। मेरी सास और ननद हर वक्त दूसरों की शक्ल व सूरत पर तंज करते रहते। कोई मोटा है तो हंसी उड़ाते, कोई सांवला है तो मजाका बनता। मुझे लगता कि शायद मेरी भी पीठ पीछे बातें होती हों। मैं खामोश थी, मगर अंदर ही अंदर डरती जा रही थी। दिन गुजरते गए, मेरा वक़्त करीब आता गया। मैं अपनी आने वाली बेटी के लिए रोज़ दुआ करती, अल्लाह से कहती, या अल्लाह चाहे जैसी भी दे, वो मेरे लिए हुसैन होगी, बस उसे सलामत रखना। मेरे कमरे की दीवारों पर गोरों जैसे बच्चों के पोस्टर लगे थे, नीली आँखों वाले, सुनहरे बालों वाले। जब भी उन्हें देखती दिल पर बोझ महसूस होता, जैसे इस घर में बेटी को इंसान की तरह नहीं बल्कि गुड़िया की तरह चाहा जा रहा हो। आखिरकार वो दिन आ गया। मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, लेकिन जैसे ही मैंने उसे देखा दिल में अजीब सा खौफ बैठ गया। उसका रंग गहरा था और नाक थोड़ी छपटी। डॉक्टर ने तसल्ली दी, हर बच्चा शुरुआत में एक जैसा नहीं होता, कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। मैंने बेटी को सीने से लगाया और उसका छोटा सा चेहरा चूम लिया, मगर बाहर वालों का रवैया बिल्कुल अलग था। सास ने उसे देखकर मुंह फेर लिया, कहा, अल्लाह ये कैसी काली सी है। खालिद ने बददिली से कहा, नाक भी छपटी है,
ایسی بیٹی لے کر ہم کیا کریں گے؟ ان کے الفاظ میرے دل میں تیر بن کر لگے، لیکن میں نے بیٹی کو کس کر سینے سے لگایا اور سوچا چاہے دنیا کچھ بھی کہے میرے لیے وہ سب سے حسین ہے۔ بیٹی کو گود میں لیے جب میں گھر پہنچی تو دل میں خوشی اور درد دونوں ساتھ ساتھ تھے۔ میرے زخم ابھی تازہ تھے، لیکن شوہر اور ساس کے الفاظ نے ان زخموں کو اور گہرا کر دیا تھا۔ خالد نے ایک بار بھی بیٹی کو گود میں نہیں اٹھایا، نہ اس نے اس کے ننھے ہاتھوں کو چھوا، نہ اس کے معصوم چہرے پر مسکرایا، بس نظر پھیر لی۔ میری ساس تو یوں بکتی تھی جیسے کوئی بڑا نقصان ہو گیا ہو، مگر میں اپنی بیٹی کو دیکھتی رہی۔ اس کی ہر حرکت مجھے جادو سی لگتی۔ اس کی چھوٹی سی انگلیاں جب میری انگلیوں کو پکڑ لیتیں تو لگتا جیسے پوری کائنات میرے ہاتھوں میں آ گئی ہو۔ اس کے کان کے پاس دل کی شکل کا ایک چھوٹا سا پیدائشی نشان تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے اسے میرے لیے خاص بنایا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں خالد نے کہا تیار ہو جاؤ، ہمیں باہر جانا ہے۔ میں حیران ہوئی، اتنی جلدی باہر نکلنا کیسے ممکن تھا، لیکن اس نے زیادہ سوال کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ ساس نے بھی حامی بھر دی۔ میں نے سوچا شاید کسی دعوت میں جانا ہے۔ انہوں نے مجھے پارلر لے جا کر تیار کروایا، مہنگے کپڑے، گہنے، سب انتظام کیا گیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو ساس کے پاس چھوڑا اور ان کے ساتھ نکلی، لیکن جب ہم جس جگہ پہنچے تو وہ کوئی گھر نہیں تھا بلکہ ایئرپورٹ تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ بیٹی کہاں ہے؟ ساس نے نظریں چرائیں۔ خالد نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھنا چاہا، کہا چلو فلائٹ لیٹ ہو جائے گی۔ میں چیخ پڑی، میری بیٹی کہاں ہے؟ مجھے ابھی اس کے پاس لے چلو۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس مجھے زبردستی فلائٹ میں بٹھا دیا گیا۔ میں روتی رہی، چیختی رہی، لوگ مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ آخر کار خالد نے ٹھنڈی آواز میں کہا ایسی بیٹی کو ساتھ لے جائیں گے تو گوروں کے شہر میں لوگ ہم پر ہنسیں گے۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں زہر بن کر اتر گئے۔ میرا سینہ پھٹنے لگا، سانسیں اٹک گئیں، پھر سب کچھ دھندلا ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو میں ہسپتال کے بستر پر تھی۔ نرس نے کہا آپ ایموشنل کوما میں چلی گئی تھیں، بہت صدمہ پہنچا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ میں بار بار روتے ہوئے صرف ایک ہی سوال پوچھتی رہی، میری بیٹی کہاں ہے؟ لیکن کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں۔ خالد نے مجھ سے بار بار کہا اللہ ہمیں اور اولاد دے گا، نئی زندگی شروع کرو، لیکن میری کوکھ سے اب کبھی نئی زندگی نہیں آئی۔ ڈاکٹروں نے صاف کہہ دیا آپ کی بیوی اب کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ خالد کے لیے یہ خبر بجلی گرنے سے کم نہ تھی۔ اس کا رنگ اڑ گیا، اس نے درجنوں ڈاکٹر بدل ڈالے، مہنگے علاج کروائے، لیکن سب بیکار رہا۔ وقت گزرتا گیا، اس کی امیدیں ٹوٹتی گئیں اور میری بیٹی کی یاد میرے دل میں اور گہری ہوتی چلی گئی۔ اب میں اور وہ ایک ہی گھر میں دو اجنبی بن گئے تھے، نہ بات نہ محبت، صرف خاموشی اور خالی پن۔ لیکن میری روح روز ایک ہی دعا مانگتی، یا اللہ میری بیٹی کی حفاظت کرنا، اسے اپنے امان میں رکھنا اور کسی طرح مجھے اس سے ملا دے۔ 10 سال گزر چکے تھے، لیکن میرے لیے ہر دن، ہر رات ایک ہی درد کے ساتھ گزری۔ میری بیٹی کی یاد میں میں نے اپنی آنکھوں میں اس کا چہرہ سجائے رکھا، اس کے کان کے پاس دل کے آکار کا پیدائشی نشان مجھے کبھی بھول نہیں سکا۔ یہی میری امید تھی کہ اگر کہیں وہ ملی تو میں اسی نشان سے اسے پہچان لوں گی۔ ان سالوں میں نے کبھی اپنی دعاؤں کو ادھورا نہیں چھوڑا۔ ہر نماز کے بعد اللہ کے سامنے گر کر کہتی، یا اللہ میں نے اپنی بیٹی کو تیرے حوالے کیا تھا، تو ہی مجھے اس سے ملا۔ خالد اب بدل چکا تھا، پہلے جیسا غرور اور سختی اس میں نہیں رہی تھی۔ اولاد نہ ہونے کی کسک اسے اندر سے توڑ رہی تھی۔ اکثر میں اسے گمسم بیٹھے دیکھتی، اس کی آنکھوں میں مایوسی اور پچھتاوا صاف جھلکتا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا، اس کی آواز پہلے جیسی سخت نہیں تھی بلکہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ کہا سیما معاف کر دو مجھے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف خاموشی سے اسے دیکھا۔ وہ بولا بتاؤ تم کیا چاہتی ہو، میں تمہاری ہر خواہش پوری کر دوں گا۔ میرے دل کی گہرائیوں سے ایک ہی خواہش اٹھی، مجھے پاکستان جانا ہے۔ وہ چونک گیا، کہا پاکستان؟ اتنے سال بعد اب وہاں کیا کرو گی؟ میں نے نظریں جھکا لیں اور دھیمے سے کہا ماں باپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اصلیت وہ کبھی جان نہیں سکتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی تلاش میں واپس جانا چاہتی تھی۔
آخرکار اس نے حامی بھر دی۔ شاید اس کے دل میں بھی کہیں احساس تھا کہ اس نے مجھ سے بہت کچھ چھینا ہے۔ جب جہاز نے پاکستان کی زمین کو چھوا، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، آنکھیں نم تھیں اور ہونٹ بد بد آ رہے تھے۔ یا اللہ، اب تو ہی میرا سہارا ہے۔ پہلی فرصت میں نے خالد کو فون کیا اور کہا، میں اب کبھی واپس نہیں آؤں گی، بس مجھ پر آخری احسان کر دو، بتا دو میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ لائن کے اس پار کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس کی ٹوٹی آواز آئی۔ میں نے اپنے دوست آصف کو ذمہ داری دی تھی، کہا تھا کہ گھر جا کر بیٹی کو یتیم خانے میں چھوڑ آئے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ یتیم خانہ یعنی میری بیٹی کو کسی نے کبھی گود میں نہیں لیا، کوئی ماں اسے سینے سے نہیں لگا سکی، وہ انجان بچوں کے بیچ پلتی رہی۔ میں زور زور سے رونے لگی۔ اس کی آواز آتی رہی، سیما واپس آ جاؤ، سب کچھ بھول جاؤ۔ لیکن میں نے فون کاٹ دیا۔ اب میرا اور اس کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ میں نے آصف کا پتہ ڈھونڈا اور اس کے گھر جا پہنچی۔ دروازہ ایک عورت نے کھولا۔ میں نے پوچھا، آصف ہے؟ اس نے کہا، نہیں، آصف کچھ سال پہلے حادثے میں چل بسا۔ میں نے حق بک کر تاریخ پوچھی۔ اس نے جو تاریخ بتائی وہی دن تھا جس دن ہم پاکستان چھوڑ کر ودیش گئے تھے، یعنی آصف اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ تو پھر میری بیٹی کہاں گئی؟ میں نے محسوس کیا کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا ہے، امید کا آخری سہارا بھی جیسے ٹوٹ گیا ہو۔ تھکے قدموں سے میں اپنے پرانے گھر کی طرف لوٹی۔ دیواریں بوڑھی ہو چکی تھیں، دروازے پر دراریں پڑ گئی تھیں، اور تبھی جیسے کسی نے میری روح کو جھنجھوڑ دیا ہو۔ صحن میں ایک چھوٹی سی لڑکی کھیل رہی تھی، اس کی عمر قریب 10 سال رہی ہوگی۔ اس کے کان کے پاس وہی دل کا نشان تھا۔ میرا دل چیخ اٹھا، یہی ہے میری بیٹی۔ میں بھاگ کر اس کے پاس پہنچی، اسے کس کر گلے لگا لیا۔ آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میری بیٹی، میری زینب، وہ بھی سہمی سہمی آواز میں بولی۔ امی، میری رگوں میں جان لوٹ آئی، لیکن تبھی پیچھے سے ایک آواز گونجی، چھوڑو میری بیٹی کو، کون ہو تم؟ میں نے پلٹ کر دیکھا، سامنے میری ہمسائی رخسانہ کھڑی تھی، وہی رخسانہ جسے لوگ کہتے تھے کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور اب میری بیٹی اس کے ساتھ تھی۔ میں سکتے میں کھڑی تھی، میری باہوں میں وہی بیٹی تھی جس کے لیے میں نے 10 سال تک ہر سانس، ہر نماز، ہر رات جاگ کر دعا کی تھی۔ اور سامنے رخسانہ کھڑی تھی، میری پرانی ہمسائی، اس کی آنکھوں میں غصہ اور حیرانی دونوں تھے۔ رخسانہ، یہ کیا بےہودگی ہے؟ میں کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ رخسانہ، یہ تمہاری بیٹی نہیں، یہ میری بیٹی ہے۔ اس کے کان کے پاس دل کا نشان دیکھو، یہی میری امانت ہے، 10 سال پہلے مجھ سے چھینی گئی۔ رخسانہ کا چہرہ سخت ہو گیا، اس نے بیٹی کو اپنی باہوں میں کھینچ لیا اور ٹھنڈی آواز میں بولی، خدا کا خوف کرو سیما، یہ بیٹی اللہ کا تحفہ ہے جو مجھے سالوں بعد ملا، تم کیوں اس پر دعویٰ کر رہی ہو؟ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا، رخسانہ، مجھے سب معلوم ہے، آصف، خالد کا دوست، بیٹی کو چھوڑنے نکلا تھا مگر وہ حادثے میں مارا گیا، اس کے بعد شاید یہ بیٹی تمہارے ہاتھ لگ گئی۔ سچ بتاؤ رخسانہ، سچ بتاؤ۔ میری آواز کانپ رہی تھی، دل دھڑک دھڑک کر جیسے سینے کو توڑ دینا چاہتا تھا۔ رخسانہ اچانک چپ ہو گئی، اس کی آنکھیں بھر آئیں، اس نے بیٹی کو سینے سے اور کس کر لگایا، پھر ٹوٹی آواز میں بولی، ہاں سیما، سچ یہی ہے، اس روز میں ہسپتال گئی تھی اپنی ایک بیمار رشتہ دار کو دیکھنے، وہیں مجھے یہ بیٹی سڑک پر ملی، اکیلی روتی ہوئی، کوئی اسے اٹھانے والا نہ تھا۔ میں نے سوچا اللہ نے میری بانجھ کھوک پر رحم کیا ہے، میں نے اسے اپنا لیا اور اپنے شوہر کو بھی یہی بتایا کہ یہ میری کوکھ سے پیدا ہوئی ہے، اس نے بھی یقین کر لیا۔ میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی، یعنی 10 سال تک میری بیٹی میری آنکھوں کے سامنے میری اپنی گلی میں پلتی رہی اور میں بے خبر رہی۔ میں زور زور سے رو پڑی، رخسانہ، یہ میری زینب ہے، میری بیٹی ہے، مجھے لوٹا دو، اللہ کے لیے مجھے لوٹا دو۔ لیکن رخسانہ اچانک پتھر سی بن گئی، اس نے بیٹی کے ماتھے پر پیار دیا اور بولی، سیما، تم نے تو اسے جنم دیا لیکن میں نے اسے پالا ہے، میں نے اس کی ہر رات بخار میں جاگ کر دیکھی ہے، میں نے اس کی بھوک مٹائی ہے، اس کے آنسو پونچھے ہیں، یہ بیٹی اب میری ہے، اگر تم اسے چھیننے کی کوشش کرو گی تو وہ مر جائے گی، میں بھی مر جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں سے دھار دھار آنسو بہہ رہے تھے۔
میں نے کانپتے ہونٹوں سے کہا، لیکن میں اس کی اصلی ماں ہوں۔ رخسانہ چیخ پڑی، اور میں اس کی پالنے والی ماں ہوں، جس عورت کو سالوں تک لوگ بانجھ کہتے رہے، جسے اولاد کا طعنہ دے کر ذلیل کیا گیا، اس کے لیے یہی بیٹی زندگی کی آخری امید ہے۔ تم چاہتی ہو میں پھر سے وہی طعنے سنوں، پھر سے سونی گود لے کر جیوں؟ میرے پاس جواب نہیں تھا، میں صرف زینب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی معصوم آنکھیں کبھی میری طرف دیکھتیں، کبھی رخسانہ کی طرف۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اس رات میں اپنے پرانے گھر لوٹی تو میری روح تک کانپ رہی تھی۔ نماز میں گر کر روئی اور اللہ سے فریاد کی، یا اللہ تو ہی فیصلہ کر۔ میں اور رخسانہ دونوں ماں ہیں، ایک نے اسے جنم دیا، ایک نے اسے پالا۔ اب تو ہی بتا میری زینب کس کی ہے؟ صبح کی اذان کے ساتھ ہی میری آنکھ کھلی۔ پوری رات جاگتے جاگتے میرا سر بھاری ہو چکا تھا، مگر دل اب بھی ایک ہی سوال پوچھ رہا تھا، زینب کس کی ہے؟ رخسانہ نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ بیٹی کو کبھی مجھ سے الگ نہیں کرے گی، مگر میں بھی ہار ماننے والی نہیں تھی۔ آخر وہ میری کوکھ کا ٹکڑا تھی۔ اگلے ہی دن میں نے ایک وکیل سے ملاقات کی۔ اس نے میری بات دھیان سے سنی اور پھر کہا، سیما بی بی، قانون میں اصلی ماں کا حق سب سے پہلے آتا ہے، لیکن آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ بیٹی آپ کی ہے۔ میرے لیے یہ آسان نہیں تھا۔ 10 سال پرانے کاغذات، ہسپتال کے ریکارڈ، گواہ، سب دھندلے ہو چکے تھے، لیکن میں نے ٹھان لیا کہ میں ثبوت جمع کروں گی۔ دوسری طرف رخسانہ بھی چپ نہیں بیٹھی۔ اس نے پورے محلے کو اپنے حق میں کر لیا۔ لوگ مجھے دیکھ کر کہتے، سیما اللہ کا ڈر کرو، رخسانہ نے بیٹی کو پالا پوسا ہے، اب اچانک کیوں اس کا حق چھیننا چاہتی ہو؟ کوئی کہتا اگر تمہیں اتنی ہی فکر تھی تو پہلے کیوں نہیں تلاش کی؟ یہ باتیں میرے دل کو چیرتی جاتیں، مگر میں جانتی تھی سچ وہی ہے جو میری روح پکار رہی تھی۔ آخر کار معاملہ عدالت تک پہنچ گیا۔ جج کے سامنے دونوں طرف کی دلیلیں رکھی گئیں۔ میرے وکیل نے کہا جنی ہی اصلی ماں ہوتی ہے۔ 10 سال پہلے یہ بیٹی سیما بی بی سے جدا کر دی گئی تھی۔ اس کے کان کے پاس دل کے نشان کا ثبوت ہے۔ رخسانہ کا وکیل بولا، جنم دینے سے ماں ہونے کا حق نہیں ملتا۔ 10 سال تک بیٹی کو جس نے پالا کھلایا، اس کی بیماری میں جاگی، وہی اصلی ماں ہے۔ عدالت کا ماحول بھاری تھا۔ لوگ گہری سانسیں لے کر سن رہے تھے۔ زینب کو گواہی کے لیے بلایا گیا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ جج نے نرم لہجے میں پوچھا، بیٹی تم کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ اس کی معصوم آنکھیں ادھر ادھر گھومی، پہلے میری طرف دیکھا، پھر رخسانہ کی، اور اس کی چھوٹی سی آواز گونجی، مجھے دونوں امیاں چاہیے۔ اس کے الفاظ سنتے ہی عدالت کی ہوا تھم گئی، سب کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں ٹوٹ گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ دوڑ کر اسے اپنی گود میں لے لوں، مگر رخسانہ کے آنسو بھی اتنے ہی سچے تھے۔ جج نے فیصلہ ٹال دیا، کہا یہ معاملہ آسان نہیں ہے، قانون، شریعت اور انسانیت تینوں کو دیکھنا ہوگا۔ میں عدالت سے باہر نکلی تو میڈیا کے کیمرے میرے سامنے آ گئے۔ ایک رپورٹر نے پوچھا، سیما بی بی، اگر بیٹی آپ کو نہ ملی تو؟ میں نے آنسو پونچھتے ہوئے صرف اتنا کہا، چاہے وہ میرے پاس رہے یا رخسانہ کے پاس، میری دعائیں ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گی۔ بس اتنا چاہتی ہوں کہ اسے کبھی یہ محسوس نہ ہو کہ وہ یتیم ہے۔ عدالت کی تاریخ قریب آ رہی تھی۔ میرے دل کا حال ایسا تھا جیسے ہر دھڑکن مجھے یاد دلا رہی ہو کہ میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان اب آنے والا ہے۔ رات رات بھر نیند نہیں آتی، سجدے میں گر کر روتی اور اللہ سے فریاد کرتی، یا اللہ تو رحم کر، میری بیٹی کو مجھے پہچاننے کی توفیق دے۔ ایک شام عدالت کی اگلی سنوائی سے پہلے مجھے اچانک خبر ملی کہ زینب بیمار ہو گئی ہے، تیز بخار میں تپ رہی ہے۔ رخسانہ اسے لے کر ہسپتال آئی۔ میرا دل کانپ اٹھا۔ میں بھی بھاگ کر ہسپتال پہنچی۔ وارڈ میں داخل ہوئی تو دیکھا زینب بے ہوش پڑی تھی۔ ننھا سا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ ڈاکٹر نے کہا بیٹی کا امیون سسٹم کمزور ہے، اسے گہری دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں اس کے سرہانے بیٹھ گئی۔ اس کی ٹھنڈی ہتھیلیاں اپنے ہاتھوں میں لیں۔ اس کے کان کے پاس وہی دل کا نشان میرے لیے امید کا دیپک بن گیا۔ میں نے اس کے کان میں پھسپھسایا، زینب میری بیٹی، تیری امی یہاں ہے۔ اور جیسے کوئی کرشمہ ہو گیا، اس کی پلکوں نے ہلکا سا جھپک کر میری آواز کو پہچانا۔ اس نے تھکے ہونٹوں سے ایک ہی لفظ نکالا، امی۔
इस आवाज़ ने मेरी रूह को हिला दिया। 10 साल की सारी तड़प, सारी तन्हाई एक लम्हे में मिट गई। रुखसाना भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने देखा कि कैसे ज़ैनब मेरी आवाज़ पर जागी, मेरी गोद में सुकून महसूस कर रही थी। उसने टूटी आवाज़ में कहा, सीमा, शायद अल्लाह का यही इशारा है। बेटी की रूह ने अपनी असली माँ को पहचान लिया है। मैंने उसकी तरफ देखा। वो कांप रही थी, लेकिन उसने कहा, मैं इसे कैसे छोड़ दूँ? 10 साल मैंने इसे पाला है। हर लम्हा मेरी ज़िंदगी इसी से जुड़ा है। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, रुखसाना, तुम भी इसकी माँ हो। मैंने इसे जन्म दिया है, लेकिन तुमने इसे पाला है। शायद अल्लाह ने हमारी तकदीरें ऐसे ही लिखी थीं। हम दोनों रो पड़ीं। बेटी हमारे बीच में लेटी थी और हम दोनों उसे अपने अपने आंसुओं से भिगो रहे थे। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि माँ होना सिर्फ जन्म देने का नाम नहीं है। माँ होना मतलब है हर दर्द में, हर मुस्कान में, हर आंसू में साथ देना। अल्लाह ने एक बेटी को 2 माएँ दे दी थीं। सुबह अदालत का बड़ा हॉल लोगों से भरा हुआ था। हर कोई यही जानना चाहता था कि आज किसके हक में फैसला होगा, जन्नी माँ या पालने वाली माँ। मेरे दिल की धड़कनें तेज थीं। मैं सोच रही थी कि अगर फैसला मेरे खिलाफ हो गया तो क्या मैं अपनी बेटी से हमेशा के लिए जुदा हो जाऊंगी? जज साहब ने मुकदमा शुरू किया। दोनों वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें पेश कीं। मेरा वकील बार बार कह रहा था, जन्नी का हक सबसे पहले है। बेटी सीमा बीबी की कोख से पैदा हुई है। रुखसाना का वकील कह रहा था, अगर सिर्फ जन्म देना ही माँ होने की पहचान है तो 10 साल की परवरिश का क्या? जिसने इसे पाला उसने माँ होने का हक साबित किया। हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था। फिर जज ने ज़ैनब को बुलाया। वो मासूम सी अदालत में आई। उसका छोटा सा दिल शायद इन सब बातों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। जज ने नरमी से पूछा, बेटी तुम किसके साथ रहना चाहती हो? ज़ैनब ने मेरी तरफ देखा, फिर रुखसाना की, और दोनों हाथ फैलाए और कहा, मुझे दोनों अम्मियाँ चाहिए। उसकी मासूम आवाज़ ने अदालत की दीवारों को हिला दिया। सबकी आंखें भर आईं। जज ने गहरी सांस ली और फैसला सुनाया। कानून कहता है कि बेटी सीमा बीबी की है, लेकिन इंसानियत कहती है कि रुखसाना बीबी ने इसका पालन करके माँ होने का हक भी कमाया है। इसलिए अदालत ये हुक्म देती है कि बेटी दोनों के साथ रहेगी। कानूनी तौर पर वो सीमा बीबी की बेटी मानी जाएगी, लेकिन रुखसाना बीबी को भी माँ का दर्जा दिया जाएगा। बेटी दोनों के घर में बराबर वक़्त गुजारेगी। ये सुनकर मेरी आंखों से राहत के आंसू छलक पड़े। रुखसाना ने भी सर झुका दिया। शायद यही अल्लाह का फैसला था। ज़ैनब भागकर आई और मेरी गोद में समा गई। फिर फ़ौरन रुखसाना के गले लग गई। उसके होंठों से सिर्फ एक ही लफ्ज़ निकला, दोनों अम्मी। मेरे दिल ने कहा, हाँ मेरी बेटी, अब तू कभी यतीम नहीं होगी। अल्लाह ने तुझे 2 माँओं का साया दिया है। उस दिन अदालत के बाहर भीड़ खड़ी थी। सब लोग कह रहे थे, आज हमने पहली बार देखा कि माँ होना खून से नहीं, मोहब्बत से साबित होता है। मैंने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, शुक्र है या अल्लाह, तूने मेरी बेटी लौटा दी और उसे गहरा साया दिया। ये वीडियो आपको कैसी लगी? पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।